अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इस वक्त आप इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम यहाँ मौजूद है। वो एक अहम टॉपिक के साथ यहाँ मौजूद है और पहले सेगमेंट में जो है हाफिज़ साहब और मुफ्ती साहब ने जो कुरान की वो आयतें पेश की हैं और उसका ट्रांसलेशन भी जो पेश किया है, हमको बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई है समझ। अब हम पर फ़र्ज़ ये है कि उसको गौर से सुने और समझे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। और जो टॉपिक है वो किस तरह से हम अपनी शादी को जो अल्लाह की नेमत है, एक दूसरे के साथ निकाह में रहना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, उसको कंटिन्यू रखें। और जो है बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम लाइल्मी की वजह से और जाहिलियत की वजह से और किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से हम ये रिश्ते को बड़ा आसानी से ख़त्म कर देते हैं। उससे हमें किस तरह से बचना है, आज वही बात करेंगे। कुछ टिप्स देंगे इंशाअल्लाह, मुफीद टिप्स होंगे। बहुत सारे टिप्स हैं, उसमें से चंद टिप्स हम आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दीन और इस्लाम की सिर्फ मज़हब नहीं है बल्कि डे टू डे लाइफ। हम जब बेदार होते हैं सुबह में और रात सोए तक, सारे चीज़ें जो हम करते हैं, हर चीज़ को गाइड करता है। मुकम्मल हयात ज़िंदगी इसमें मौजूद है। तो हम पर फ़र्ज़ है इतना इल्म हम हासिल करें जो हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर इस्लामी तौर पर हम कर सकेंगे। हम पर फ़र्ज़ है जिस तरह से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो आइए हम जनाब डॉक्टर मूसा साहब को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट बड़ा टची सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये दुनियावी क्योंकि हम अमेरिका में भी रहते हैं, स्ट्रेस भी रहता है, यहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है और इस्लामिक कल्चर भी डिफरेंट है। तो हमें लाइल्मी की वजह से जो गलतियाँ कर जाते हैं और आसानी से जो है रिश्ते को, इतने प्यारे रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। उसमें से आप थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड बताइए कि ये किस तरह से प्यारा रिश्ता है, उससे आप शुरू कीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और फिर मक़सूद भाई, माशाअल्लाह हमेशा आपकी ख़द पेशानी और नवाजिशें होती हैं और फ़िक्र है आपकी जो अल्लाह ताला बार बार हमको मुलाकात कराता, कौम की खिदमत करना है। और ऐसे मुद्दों को लेकर आप हमेशा आते हैं पब्लिक हमारे सामने जो ऐन ज़रूरत होती है माशरे की। जी जी जी। तो ये खुदादाद सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला आपको नवाजा है माशाअल्लाह तबारक। अल्लाह ताला हम सबको इससे मुस्तफ़ीद होना नसीब फरमाए और आपके जितने मुआविनीन हैं अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। इस मामले में तो मैं कहूँगा कि जो भी जिस तरीके से मदद कर सकता है करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम हो रहा है जो इंशाअल्लाह ताला महफूज हो जाएगा तो और बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर इसके इंशाअल्लाह ताला दुनिया आखिरत समझ जाएगी इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान मजीद की उन सेलेक्टेड आयतों की तिलावत फरमाई और उसका तर्जुमा भी किया। और जब ये बात देख लीजिए, मैं एक डॉक्टरेट डिग्री रखता हूँ कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि किसी मजहब में भी इस तरीके से शादी की अहमियत नहीं बताई गई जिस तरीके से शरीयत मुक़द्दसा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है। तो चूंकि शरीयत ने इसको अहमियत दी है, और ये अहमियत याद रखिएगा शादी मर्द और औरत के दरमियान में है। जी जी जी, ये बात अब अहमियत के साथ बताना जरूरी हो गया है। जी जी जी, क्योंकि हमारी इन मुक़द्दस आयतों को गलत जहन रखने वाले शादी किसी भी जिन्स के अंदर कर लेने के ऊपर चस्पा करने की कोशिश में है जी। तो अब हम पर यह भी जिम्मेदारी पड़ गई है कि नहीं भाई, जितने अहकामात और फजाइल जो बयान किए गए हैं, शादी जो कहलाई जाती है इस्लाम के अंदर, वो मर्द और औरत के दरमियान में है। ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज, शादी एक इबादत है जी। इसको यूं समझ के चले, जिस तरीके से नमाज के लिए तहारत है, उसके अहकाम है, डूज एंड डोंट से हम वाकिफ होते हैं,
اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور کہتے ہیں اللہ میری ٹوٹی پھیٹی عبادت کو تو اپنے محض فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اس پر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ اسی طریقے سے ہی نکاح کا بھی مقام ہے شریعت مقدسہ کے اندر، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ میں تو اکثر نکاح جب پڑھاتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی آپ کون سی عبادت ایسی جو لمبی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ نماز اگر پڑھتے ہیں تو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ تراویح پڑھ لیں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیجئے آپ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ روزہ، یس، ڈاؤن ٹل سن سیٹ۔ اس کے بعد اور لمبی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ حج، 5 دن، ختم ہو گیا۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو مستقل چلتے رہتی ہے؟ نکاح، یہی ہے، یہ عبادت ہے جو انسان کنٹینیوسلی ایکٹ آف ورشپ میں ہوتا ہے، 24/7 365۔ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے سلام پھیرنے تک کا جس طرح نماز میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب آدمی اپنے میاں اور بیوی ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان کے نام کے اوپر، تو وہ ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور ان کا اجر ملتے رہتا ہے جب تک کا شادی باقی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں آپ کے لیے جو خارج نماز میں اجازت ہے، نماز کے اندر اجازت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے شادی کے اندر بھی کچھ چیزوں کے لیے انسان کو محتاط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے سلسلے میں جس طرح ہم نماز سیکھتے ہیں، شادی کے سلسلے میں بھلا بتائیے آج کل کون سیکھ رہا ہے؟ شادی کرنے سے پہلے اپنے آپ کی کون پریپریشن کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ، بہت کم کر رہے ہیں، بھی 0.5%۔ یہاں تک کا مقصود بھائی وہ تو اب شادی کو ایک عبادت بھی نہیں سمجھتے ہیں، اپنی ایک ضرورت سمجھتے ہیں، فارمیلٹی سمجھتے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں، اور وہ نتیجتاً یہ ہو رہا ہے کہ ان کی نکاح اور ان کی ضرورتیں جب پوری ہو جانے کے بعد ختم ہو جا رہے ہیں۔ اگر وہ عبادت سمجھ کے کرتے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر یہ کام کرتے، تو پھر ان کی نکاحوں میں بقا ہوتی ہے، ان کی شادیاں باقی رہتی، جس طرح ہمارے بڑے بزرگوں کے اندر رہی ہے۔ جی بالکل، انہوں نے اس کو عبادت سمجھ کے کیا۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی کو ایک عبادت سمجھے اور اس کے احکام کو سیکھ کر اللہ واسطے اس شادی کو صرف نبھانے کے لیے نہیں بلکہ اس شادی کو مقبول بنانے کی کوشش کریں، مقبول بنانے کی کوشش۔ جی یہ اہم چیز ہے۔ جب اللہ حاضر ناظر ہوگا ہمارے ریلیشن کے اندر اور اللہ کو ہم اپنے سامنے پائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہماری اس نکاح اور ایک دوسرے کی ڈیل کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یقین جانیے اللہ رب العزت جب آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی کرا دے گا اور آپ کی بیوی کو بھی آپ کے ساتھ راضی کرا دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے، اور شرط یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز ہم جاب لیتے ہیں تو اس کی ٹریننگ ملتی ہے، ہم اسکول جاتے ہیں تو کوئی پروفیشن اختیار کرتے ہیں تو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی جا کے اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی ضرورت ہے جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہمیں کیا حقوق ہے، ایک میری بیوی کے کیا حق میرے پر ہے اور بیوی کو چاہیے شوہر کا حق کیا ہے، یہ پہلی چیز یہ ہم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ گھروں میں سکھائی جاتی تھی، ہمارے بڑوں کو دیکھ کر سیکھ لیا کرتے تھے، یہی چیزیں تھی جو ان کی شادیاں بھی لاسٹ کرتی تھی بہت مستقل ان کی مرنے تک کا، اور یہ چیزیں چونکہ اب دور ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے شادیاں، آج میں آپ کو کیا اسٹیٹس بتاؤں، امریکہ کے اندر جنرلی اسپیکنگ 50% آف میرجز اینڈز ان ڈیورس، 50%، اور مسلمان نہیں، اور مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ختم ہو رہی ہے۔ ایوریج مسلمانوں کی شادی جو آج پچھلے 5 سال میں ہوئی ہے، ان کا پریڈکشن ہے کہ وہ صرف 8 سال رہ سکے گی، اگر اس کے بعد سروائیو کر لے گی تو پھر ان کو ٹرافی دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی شادیوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا پرسنٹیج کیا ہے؟ ڈیورس ریٹ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر 27% پلس ڈیورس ریٹ ہے۔ ینگ بچوں میں تو اور زیادہ شروع کے 3 سے 5 سال کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، اتنی یہ ینگ بچوں میں جو ہے تو اور زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جی، وجہ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلے تو ہم لا علمی ہے، ہم کو نہیں پتا کہ نہیں پتا ہے کہ بیوی کے کیا حق ہے اور بیوی کو نہیں پتا شوہر کے کیا حق ہے۔ unrealistic expectations، سیکنڈ ریزن وہ ہے۔ سیکنڈ ریزن۔ جی، تھرڈ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری شادی کے بعد میری زندگی ہمیشہ خوش بحال ہو جائے گی، اور جب وہ ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ خوشی کو کسی اور طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ الا بذکر اللہ
تطمئن तत्मइन्नुल القلوب, اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ, تم اپنے دلوں کا چین تلاش کرتے ہو, وہ صرف اور صرف ہم نے ہماری اپنی یاد میں رکھا ہے, اور ہم تلاش کرتے ہیں اپنے اسپاؤسز کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حافظ صاحب نے بھی جو کیا بیان کیا, اللہ تعالیٰ تو بنائے ہیں شوہر کو یا بیوی کو ایک دوسرے کا سکون حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ تو کیا ہے, لیکن ہم حلال طریقے سے کیا اس کو حاصل کر رہے ہیں, یا بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. جی جی حافظ صاحب. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اجازت دیں. جی جی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بڑی بہترین آیت ہے ماشاءاللہ, ابھی آپ نے جو تلاوت کی ہے. اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان مخفی ہے. جی 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 جی. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی توضیحات اور تشریحات اور فرمودات کے اندر, یعنی احادیث مقدسہ کے مبارکہ کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ ہر عمل میاں بیوی کا وہ عبادت کنسیڈر کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی جی جی. حتیٰ کہ اگر میاں اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بنا کر کے محبت سے کھلا دے, عبادت ہے. جی جی جی. ان کے ساتھ بات کرنا آپس میں ایک دوسرے کا عبادت ہے. جی جی جی. تو عبادت, ذکر, یہ عبادت ہی تو ذکر ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے, بلکہ لیکن ہر عمل کو ہم یہ جانیں, پہلے سمجھیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ لا علمی, علم نہیں ہے, ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے نیو کپل کو خاص طور سے. اور شادی سے پہلے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شادی سے پہلے ماں باپ اتنا ایجوکیٹ بچوں کو کر دیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی چل پڑتی تھی, لیکن آج کل ماں باپ ایجوکیٹ نہیں کر پاتے. تو اب ائمہ اور جو قوم کے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں, لیکن اس کے لیے پھر ذمہ داری ماں باپ پہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے پاس پہنچیں اور پری میرٹل کاؤنسلنگ کروائیں. جی جی جی. بالکل تاکہ اس میں ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. علم ہوگا تو ہر چیز کو سمجھیں گے, تو پھر ان کا ہر عمل وہ عبادت کنسیڈر ہوگا, اور عبادت ذکر کہلائے گی. بالکل صحیح. اور دوسرے بھی پہلو دیکھتے ہیں اس کے, دوسرے بھی ریزنز دیکھتے ہیں. بتائیں کہ ٹالرنس, ہمیں ٹالرنس نہیں رہا, ایک دوسرے کا جو ہے کا ٹالرنس نہیں رہا. 2-3 پوائنٹ بتاتے چلتا ہوں. جی جی جو چیزوں کی ضرورت ہے شدید اس وقت کے تقاضا ہے, اور ہمارے اس امریکہ کے اندر خاص طور سے اس کی چیز کی ضرورت ہے. یہ کہ سب سے پہلے عبادت تو سمجھ لیں. دوسری چیز, ایک دوسرے سے انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز کو کم کر دیجئے. تیسری, خوشنودی رضا اللہ سے ہونے کی کر لیجئے. اور آپ کا ہر رد و عمل, جس طرح مفتی صاحب نے آیتوں کو پڑھا ہے, یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت پورے طریقے سے واقف ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اگر جو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پوری چیز آگے سے نہیں ملتی ہے, تو صبر کا, تحمل کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا, وہ سارا معاملہ خراب کر دیتا ہے. اگر اس معاملے میں بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ایکسپیکٹڈ سکون یا آپ کی ضرورت کے مطابق پورا کام نہیں ہوتا ہے, تو اس کو اللہ سے اجر ملنے کی امید پر صبر کر کر معاف کر دیں. جی جی بالکل بالکل صحیح. ابھی ریکویسٹ آئی ہے بریک کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے. ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے, اور یہ رشتے کو قائم و دائم ہماری زندگی تک رکھنے کے لیے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.